बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तारीख़ के सिलसिले से चल रही है। और गुज़िश्ता दर्स में मैंने अर्ज़ किया था कि इमाम ज़माना से ग़ैबत के ज़माने में लोगों से मुलाकात मुमकिन है या नहीं, या मुलाकात हुई या नहीं हुई। तो ये अर्ज़ करूँ कि दो नज़रिए सिलसिले में हैं, लेकिन एक नज़रिया जिसमें बड़े उलमा शामिल हैं और उस नज़रिए को मैं ख़ुद भी एक दीन का तालिब इल्म होने के उन्वान से कबूल करता हूँ कि इमाम से मुलाकात मुमकिन है और मुलाकातें हुई हैं। और इसके ऊपर एक दलील वो दुआएं भी हैं जिनके सिलसिले में कहा जाता है और अमाल भी कि अगर ये किया जाए तो फिर इमाम से मुमकिन है, मुतवक्के है मुलाकात। और जिन हदीसों में रवायत में मना किया गया है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान काबिल जम ये बात है कि इंसान जो है अगर नियाबत का दावा करता है मुलाकात के ज़रिए से और ये कहता है कि मुझे इमाम ने ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि मैं ये करूं और ये करूं वो करूं, और जिसका इम्कान ज़्यादा था ग़ैबत कुबरा के आगाज़ के वक्त, उस तरह की चीज़ों से रोकने के लिए इमाम ने फरमाया था कि अगर कोई ऐसा दावा करता है मुलाकात का तो गलत है। वरना ख़ुसूसी तौर पे नहीं लेकिन उमूमी तौर पे इमाम किसी न किसी को शरफ़ मुलाकात दे सकते हैं और देते हैं। और इसी तरीके से इमाम के लिए जो हदीस है कि इमाम पर्दे ग़ैब में रह कर, एक दूसरे मौजू की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ कि इमाम ग़ैबत के दौर में हमारे ऊपर नज़र इमाम की रहती है कि नहीं रहती है। इमाम जो है वो हमसे बेखबर हैं, हमको लावारिस छोड़े हुए हैं या नहीं। इमाम जो हैं वो हमारे पुरसाने हाल हैं, नहीं। इमाम जो है वो हमको छोड़ के नहीं हैं, इमाम हमसे दूर नहीं है या हम इमाम से दूर नहीं हैं। इमाम जो हैं उनके लिए रिवायात है कि इमाम पसे पर्दे अब्र रहने वाले खुर्शीद के मानिंद, आफ़ताब पसे अब्र के मानिंद हैं। जो खुर्शीद बदली में होता है उसकी पूरी तमाज़त नहीं पहुँच पाती है, पूरा नूर नहीं पहुँच पाता है सब तक, अहले दुनिया तक, लेकिन उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नूर लोगों तक मुंतकिल होता है। तो इमाम पसे पर्दा अब्र हैं, सामने सबसे आके नहीं मिल पाते, मगर जहाँ ज़रूरत होती है इमाम रहनुमाई करते हैं, बुज़ुर्ग उलमा की रहनुमाई करते हैं। और दीन के जब असासी मसाइल पे वक्त आता है तो ऐसा नहीं है कि इमाम जो है नायबीन आम जो हैं उनको लावारिस छोड़ दें। उलमा की भी इमाम तायद करते हैं। इसकी मिसालें तारीख़ में बहुत सी मौजूद हैं, लेकिन मशहूर तरीन मिसाल सिर्फ आपके हवाले कर रहा हूँ। शेख मुफीद का वाक़या बहुत मशहूर है कि शेख मुफीद की इमाम ने किस तरीके से रहनुमाई की थी। अलबत्ता अल्लामा हिल्ली के सिलसिले में रिवायत बयान की जाती है, मगर अल्लामा हिल्ली शेख मुफीद के 250 साल के बाद आने वाले उलमा में से हैं, यानी ग़ैबत कुबरा के आगाज़ होने के तकरीबन जो है वो 400 साल के बाद आपकी वफ़ात है, 726 हिजरी में, और ग़ैबत कुबरा जो है 329 हिजरी में शुरू होती है। तो अल्लामा हिल्ली तक ये मसला जो है वो मुबहम रहे, ये बईद लगता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि शेख मुफीद वाली रवायत ज़्यादा करीब है, करीन बक़यास है और सही है। तो शेख मुफीद ने जो है वो एक मसला बयान किया, एक फ़तवा दिया, और आने वालों ने पूछा कि एक ख़ातून है जिसका इंतकाल हो गया और शिकम में उसके बच्चा है, क्या किया जाए, चाक करके बाहर निकाल लें या वैसे ही दफन कर दें। चूँकि कुरानी आयात और हदीस और रवायात से साबित था कि मुर्दे को इज़ा रसानी जो है वो हराम है, लिहाजा उन्होंने फतवा दे दिया अपने इस्तिदलालात की बुनियाद पर, अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर कि दफन कर दिया जाए माँ को, और शिकम चाक नहीं किया जा सकता है, मुर्दे को अज़ियत देना हराम है। अभी ये वाक़या गुज़रा था, कुछ साल गुज़रे, 3-4 साल गुज़रने के बाद, 4-5 साल के बाद लोग एक बच्चे को लेकर के शेख मुफीद की बारगाह में आते हैं और कहते हैं कि बिस्मिल्लाह कराइए मकतब कराने के लिए। शेख मुफीद पूछते हैं इस बच्चे का तारुफ़ कराइए, इसका नाम क्या है। तो लोग कहते हैं कि हुजूर ये वही बच्चा है कि जो आपके फ़तवे के तब्दील कर देने के नतीजे में ज़िंदा और सालिम रह गया, वरना हम तो इसको दफन कर देते। शेख पूछते हैं कि माजरा क्या है। लोग बताते हैं कि आपसे मसला पूछा था, इसकी माँ मर गई थी, ये शिकम मादर में था, आपने कहा कि बच्चे के साथ माँ को दफन कर दिया जाए, शिकम चाक करना हराम है। अब उसके बाद हम कब्र की मंजिलों से नज़दीक हो रहे थे कि आपका एलची पहुँच गया, आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपकी तरफ से नुमाइंदगी करने वाले एक शख्स ने यह आकर के कहा कि तुम्हारे मुफ्ती ने, तुम्हारे फ़कीह ने फतवा बदल दिया है। और शेख मुफीद ये कहते हैं कि बच्चे का, माँ का शिकम चाक करके बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए, इसलिए कि जो मर गया वो मर गया। अब उनका इज्तिहाद ये है कि जो ज़िंदगी है उसको क्यों ख़त्म किया जाए, लिहाजा
لہٰذا ہم نے آپ کے فتوے پر عمل کیا اور آج بچہ یہاں باقی ہے، سالم ہے۔ انہوں نے آنے والوں سے تو کچھ نہ کہا، مگر سمجھ گئے کہ رہنمائی کرنے والا اس طریقے سے کوئی نہ تھا، کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے امام زمانہ کی ذات کو۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ شیخ مفید کو مفید کا لقب بھی امام زمانہ نے دیا ہے، حالانکہ ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ایک مناظرے کے نتیجے میں حریف نے آپ کو مفید کے لقب سے خطاب کیا ہے کہ جب حریف پر آپ غالب ہوئے ہیں تو، لیکن امام زمانہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ نے آپ کو مفید کے لقب سے نوازا ہے، وہی امام زمانہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ لہٰذا آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میں نے فتویٰ غلط دیا تھا اور امام نے آ کر کے اس کو صحیح کیا ہے، اور اب یہ سوچتے ہیں کہ میں فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، لہٰذا اب یہ عہد کرتے ہیں کہ مسند افتاء پہ نہیں بیٹھوں گا، فتویٰ نہیں دوں گا۔ رات میں سو جاتے ہیں اور خواب میں امام کی زیارت ہوتی ہے۔ یہاں خواب میں زیارت کی گفتگو ہے، البتہ میں یہاں دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ امام پس پردہ ابر رہ کر کے اپنے نور سے افاضہ کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جب سخت مشکل کوئی آتی ہے، یہاں پہ مسئلہ ایسا تھا کہ نسلیں ختم ہو جاتی، اس مسئلے کو امام آ کے کلیئر نہ کرتے تو لہٰذا امام نے آ کے کلیئر کیا، اور امام شیخ مفید سے جب شیخ مفید کہتے ہیں، روتے روتے سو جاتے ہیں، پریشان حال سو جاتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نہ جانے کتنے لوگ بے گناہ ختم ہو جاتے، بلا وجہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی، میں نے فتویٰ غلط دے دیا تھا، اور امام نے اگر حل نہ کیا ہوتا مسئلہ تو بات بگڑ جاتی، تو اب کہتے ہیں کہ میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ سو جاتے ہیں اور عالم خواب میں امام زمانہ آتے ہیں، اور امام زمانہ آنے کے بعد کہتے ہیں مفید تم پریشان کیوں ہو؟ میں اسی لیے تو ہوں، تم اپنا کام انجام دو، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں پر ہمارے مراجع کرام سے بنیادی اور اساسی مرحلے میں کوئی غلطی ہوتی ہے، وہاں کسی نہ کسی طریقے سے ہم سب کا وارث آتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ امام زمانہ مدد کرتے ہیں، علماء کی تائید کرتے ہیں، علماء کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب امام زمانہ کے سلسلے سے ایک اور عنوان ہے علائم ظہور۔ علائم ظہور کے سلسلے سے الگ سے میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل آپ کے حوالے کروں گا، لیکن آج درس چونکہ مجھے بہت جلدی مکمل کرنا ہے، امتحانات نزدیک آ رہے ہیں، لہٰذا علامہ ظہور کو صرف فہرست وار پیش کر رہا ہوں۔ علائم ظہور، دیکھیے پہلی بات تو ظہور کی علامتوں میں اپنے ساتھیوں کو سمجھائیے گا، لوگوں کو بتائیے گا، آپ عالم ہیں، عالمہ ہیں، عوام کو بتائیے گا کہ ہر طرح کی جو کلپ ہرکس و ناقص کی آ جاتی ہے انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اس پہ بھروسہ نہ کریں، معتبر کتابوں میں دیکھیں علامتوں کے لیے کہ علماء نے کیا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ورنہ یہ کہنا کہ ارے یہ علامت لکھی تھی اس کا مطلب امام کا ظہور قریب ہے، اس طریقے کی باتیں کرنا جو ہے یہ جہالت پر مبنی ہے، انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال علامتیں جو ہیں وہ دو طریقے کی ہیں، کچھ علامتیں ظہور کی حتمی ہیں جو ہونا ہی ہونا ہے، روایات میں یقینی طور پہ بیان کیا گیا ہے، کچھ علامتیں احتمالی ہیں، ہو سکتا ہے یہ علامات رونما نہ ہوں امام کے ظہور سے پہلے۔ تفصیل جس کو دیکھنا ہے وہ شیخ مفید کے کتاب الارشاد کے صفحہ نمبر 531 پہ دیکھے، شیخ مفید نے جو ہے 30-40 علامتیں بیان کی ہیں، میں اس میں سے بعض کا اشارہ کر رہا ہوں۔ حتمی علامتوں میں سے خروج سفیانی یہ حتمی علامتوں میں سے ہے، اسی طریقے سے یعنی سفیانی نامی شخص سے خروج کرے گا ایک لشکر کے ساتھ، وہ ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ کیسے زمین پہ دھسے گا اس کو آگے پیش کر رہا ہوں۔ قیام یمانی، یمن کا رہنے والا فرد یمانی کا قیام جو ہے وہ امام کے ظہور کی علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے ہے۔ صیحہ آسمانی، آسمان سے ایک عجیب و غریب صدا گونجے گی جس سے لوگ دہل جائیں گے، آواز گونجے گی، یہ جس کو کبھی اس کے پہلے نہ سنا گیا ہوگا تاریخ میں۔ اسی طریقے سے قتل نفس زکیہ اور امام کی حتمی علامات ظہور میں سے ہے۔ اسی طریقے سے حتمی علامات ظہور میں سے خسف بیدا ہے۔ خسف بیدا کیا ہے؟ بیدا جو ہے وہ ایک زمین ہے مکے اور مدینے کے درمیان، جہاں سفیانی کا لشکر جو ہے گزرتا ہوگا اور امام کے تعاقب میں، اور وہ لشکر سمیت پورا دھس جائے گا زمین پہ، زمین دھس جائے گی، لوگوں کو ختم کر دے گی، صرف 3 افراد باقی رہیں گے جن کو اللہ کسی مصلحت کے تحت باقی رکھے گا۔ مثلا ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو مکے شہر میں پہنچ کر کے امام کو خبر دے گا کہ ہم اس طریقے سے چلے تھے، پورا لشکر دھس گیا ہے، آپ فکر نہ کیجیے، اور وہ ختم ہو گیا ہے، اور پھر وہ اظہار کرے گا اس بات کا کہ یہ غلطی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لشکر سے جو تعاقب امام کا کر رہا تھا۔ تو خسف بیدا جو ہے یعنی زمین کا دھس جانا، بیدا کی زمین کا
یہ علامات یقینیہ میں سے ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور علامتیں ہیں، چاند گہن شیخ مفید لکھتے ہیں، سورج گہن ہوگا، کثرت سے موتیں ہوں گی شیخ فرماتے ہیں، اور عالمگیر جنگیں رونما ہوں گی، پوری دنیا جنگ و جدال کا شکار ہو جائے گی، مشرق کی جانب سے سیاہ پرچموں کا نمودار ہونا یہ بھی علامات میں سے ہے، پے در پے بارشوں کا ہونا۔ اس طریقے کے بہت سے امور ہیں جو انجام پائیں گے۔ میں مثال کے طور پہ 2-3 سطر شیخ مفید کی پڑھ دیتا ہوں۔ قد جاءت الاخبار بذکر علامات لزمان قیام القائم المہدی وحوادث تکون امام قیامہ وآیات ودلالات، بہت سی آیتوں کا، نشانیوں کا، دلالتوں کا ذکر کیا گیا کہ جب امام آئیں گے تو امام سے پہلے یہ چیزیں رونما ہوں گی۔ مثال میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فمینہا، انہی علامتوں میں سے کیا ہے؟ خروج السفیانی و قتل الحسنی و اختلاف بن العباس فی الملک الدنیاوی یا ملک الدنیاوی و کسوف الشمس فی النصف من شہر رمضان، نصف رمضان میں چاند گہن کا لگنا، و خسوف القمر فی آخر ہی، مہینے کے رمضان کے آخر میں چاند کا گہن لگنا، علی خلاف العادات، عادت کے برخلاف، و خسف البیداء و خسف بالمغرب و خسف بالمشرق، ہے نا، و رکود الشمس، یعنی مغرب و مشرق مختلف جگہوں پہ زمینوں کا دھسنا، و رکود الشمس من عند الزوال الی وسط اوقات العصر و طلوعها من المغرب، مغرب سے شمس کا طلوع، مطلب عجیب چیزیں ہیں جو انسان نہیں دیکھے ہوگا کبھی، جو دنیا میں رونما نہ ہوا ہوگا اب تک، وہ رونما ہوگا۔ اسی لیے اسے علامات ظہور میں سے کہا جاتا ہے کہ عجیب و غریب چیزیں ہوں گی، اور اس کے بعد امام کا ظہور ہوگا۔ ورکود الشمس من عند الزوال و قتل نفس زکیہ، نفس زکیہ کا قتل ہوگا، ٹھیک ہے، بزہر الکوفۃ فی 70 من الصالحین و ذبح رجل ہاشمی بین الرکن والمقام، ایک مرد ہاشمی کو رکن و مقام کے درمیان خانہ کعبہ میں جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا۔ وحد میں سور الکوفہ، یعنی کوفے کی دیواریں جو ہیں وہ گر جائیں گی، ٹھیک ہے، و اقبال رایات سود من قبل خراسان، خراسان کی طرف سے کالے پرچموں کا آنا، و خروج الیمانی و ظہور المغربی بمصر، ٹھیک ہے، و تملکہ للشامات و نزول ترک الجزیرہ و نزول الروم الرملہ و طلوع النجم بالمشرق یضیء القمر، مشرق کی طرف سے جو ہے وہ ستارے نکلیں گے اور ویسے چمکیں گے جیسے چاند چمکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی چمک میں تبدیلی ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں بہت سی انہوں نے تحلیل کی ہے۔ وقتل اہل مصر امیرہم، اہل مصر کا اپنے امیر کو قتل کرنا، و خراب الشام الی آخرہ ہی۔ میں کیا تفصیل پیش کروں، اس کے لیے ایک الگ پروگرام پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو علامات ظہور کے عنوان سے الگ پروگرام پیش کروں گا۔ میں نے صرف اور صرف کچھ خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آ جائیے 10واں عنوان، 20 کے 1-2 عنوان میں نے چھوڑ دیے ہیں، اس کو ابھی میں انشاءاللہ آئندہ 1-2 درس میں پیش کروں گا۔ 10واں عنوان جو آخری عنوان ہے ہمارے درس کا، اس کو میں تھوڑا پہلے پیش کر رہا ہوں، کیفیت حکومت امام بعد الظہور۔ 1-2 منٹ کے اندر خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ امام کا ظہور جب ہوگا تو 313 افراد کے ساتھ امام جو ہے وہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، وادی طوا سے 313 افراد کو اکٹھا کر کے آئیں گے اور ظاہر ہوں گے خانہ کعبہ میں، اور حجر اسود کے پاس آئیں گے، دیوار کعبہ کو ٹیک لگائیں گے، تکیہ دیں گے، اور وہاں سے ظہور امام کا ہوگا خانہ کعبہ سے، اور قیام کا آغاز ہوگا، اور امام کا جو مرکز حکومت ہوگا وہ کوفہ ہوگا۔ کوفے سے امام انشاءاللہ، جہاں سے آپ کے جد اعلیٰ امیر المومنین حکومت کیا کرتے تھے، وہاں سے حکومت فرمائیں گے۔ مسجد سہلا کوفے میں ہے، ہم نے شرف زیارت حاصل کیا ہے، انشاءاللہ آپ سب کو یہ سعادت نصیب ہو۔ مسجد سہلا بہت مقدس مسجد ہے، امام زمانہ سے متعلق مسجد ہے، منسوب مسجد ہے۔ مسجد سہلا میں ہی علامہ رشید نجفی کی ملاقاتیں آپ سے ہوتی تھیں۔ مسجد سہلا میں آپ کی قیام گاہ ہوگی، بیت المال بھی مسجد سہلا میں قرار دیا جائے گا۔
عدل کا نظام گونجے گا، اور نظام عدل اس طریقے سے ہوگا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے، ایک انسان دوسرے انسان کے جیب سے ضرورت کا پیسہ نکال لے، وہ پلٹ کے پوچھے گا بھی نہیں کہ کیا نکالا اور کتنا نکالا ہے. اور اس طریقے سے ظلم سے ڈوبی ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے امام بھر دیں گے کہ نبی کی حدیث محقق ہوگی کہ ملأت یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملأت ظلما وجورا. زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے امام کہ جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. اور امام کے آنے کے بعد دنیا میں یہ آواز گونجے گی کہ جاء الحق وزهق الباطل فان الباطل کان زهوقا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.